उमर अयूब साहब को खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है। हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन। जिन जिन के फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं हुए हैं वो रोड रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं। जो इस्लामी जमात उलमा इस्लाम ANP, हम उसके साथ राबिता करेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। अमेरिका जो जमहूरियत का चैंपियन बना रहता है पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत पर आवाज उठाएं। हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बिल आखिर बानी PTI खान साहब ने एहतजाज का दिन दे दिया, एहतजाज की कॉल दे दी। हफ्ता बरोज़ और 12 बजे दिन को PTI एहतजाज करेगी पूरे मुल्क में। लेकिन साथ साथ बड़ी डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि JUI के साथ और उससे बढ़ के मौलाना फजलुर रहमान के साथ अब राब्ता किया जाएगा और बाकियों के अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इस एहतजाज में शामिल किया जाएगा। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। साथ साथ PTI एहतजाज के अलावा उन्होंने वज़ीर आज़म के लिए उमर अयूब ख़ान को नामज़द कर दिया। अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के लिए पहले वज़ीर आला नामज़द किया जा चुका है। पंजाब के लिए भी मियां असलम इकबाल को नामज़द कर दिया और सालार ख़ान को बलूचिस्तान के वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दिया। जो इत्तलात आई उनके मुताबिक तो वो सूबाई असम्बली के मेंबर ही नहीं हैं बलूचिस्तान असम्बली के। हम इन तमाम अमूर पर तो बात करेंगे, लेकिन जिस तरह JUI मुखालिफ थी अब वो एहतजाज में इत्तहादी बन रही है, इसी तरह अमेरिका भी कभी मुखालिफ था, एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता था। फिर अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया, फिर साइफर लहराया गया। आज तो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब ने बानी PTI के साथ मुलाकात के बाद कहा कि जी बानी कह रहे हैं, यानी खान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका पर ज़ोर दें कि वो इन इंतखाबात में होने वाले मुबैना फ़राड के ख़िलाफ़ ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ बुलंद करे। तो ये यानी ये मदाखलत नहीं है क्या? हम इन अमूर पर बात करेंगे। 3 मेहमान अलग-अलग हमारे रूबरू होंगे। हमारे रूबरू होंगी पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। हमारे रूबरू होंगी मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी तर्जमान मरकज़ी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा। और इस वक्त हमारे रूबरू हैं PTI के मरकज़ी रहनुमा जनाब शोएब शाहीन साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये फरमाइए कि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है, मैं बड़ा ईगर हूँ कि किस दिन मौलाना फजलुर रहमान के साथ जाकर आपके बानी जनाब खान साहब मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, फोटो आप होगी, गले मिलना चाहते हैं? गले मिलेंगे नहीं, जाके मिलेंगे, गले तो ज़ाहिर है मिलना पड़ेगा जी। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, कल मौलाना साहब ने जो तकरीर की है और कहा है कि जनाब ये धांधली हुई है और धांधला हुआ है और PTI ने ज़्यादा वोट लिए हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, उसके सिलसिले में असद कैसर साहब आज अपने ही कुछ और पॉलिटिकल एजेंडा के हवाले से बात करने गए तो वहाँ कहीं खान साहब से मिले तो वहाँ उनके साथ ये बात हुई होगी, चूँकि जी वो भी एहतजाज का कह रहे हैं और हम भी एहतजाज कर रहे हैं, तो उनको कह देते हैं कि हमारे साथ एहतजाज में शरीक हो जाएं। मगर मेरा ख्याल है कि ये नहीं करना चाहिए था। मेरी अगर ज़ाती राय को पूछता तो वजह यह है एक मिनट देखें, इधर एंजॉय करने दें। आपने वहाँ हराया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। जनाब शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि बानी PTI खान साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि जाके मौलाना फजलुर रहमान से एहतजाज में। नहीं, आप मेरे अल्फाज का इस्तेमाल दुरुस्त कर लें जी, आप दुरुस्त कर दें। मैं कर देता हूँ। मेरी ज़ाती राय में ठीक है, ये सजेशन एंड प्रपोजल खान साहब को दे के उनसे अगर इजाज़त ली गई तो मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर ये इजाज़त ली गई कि जी हम आप मानते हैं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे, तो फिर जो ज़ाहिर वहाँ से आए हैं एग्जैक्टली सारी पूरे पाकिस्तान ने सुना है। मैं उसी को जी तो आप मुझे अगर तो ना कहना कि अगर उन्होंने कहा है। अगर का मतलब मैं इसलिए ले रहा हूँ, देखें मैं जाता हूँ, मैं अक्सर जाता हूँ, मेरी मुलाकात होती है, ठीक, हम किस पैराए में उनसे बात करते हैं और उनका जवाब क्या होता है, ठीक है, उसको हम प्रिज्यूम किस तरह करते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करो एक शख्स जाता है या 2 अशख़ास जाते हैं, वो बात करते हैं कि जी हमारा एक एजेंडा है एहतजाज का, वो भी अब हमारे
کامن کاز پہ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی فراڈ ہوا ہے، ہم آپ کا کلیم تسلیم کرتے ہیں، تو وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ اجازت دے دیں ہم کو ملاقات کر لیں. اگر انہوں نے دی ہے، اگر کا میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ میں اتھینٹسٹی اپنے تعین نہ کر لوں تو دی ہے، تو میرے ذاتی رائے میں یہ پروپوزل لے جانے والی ہی بات درست نہیں تھی. میری اگر کوئی رائے ذاتی پوچھتا، چونکہ میں پارٹی کا ممبر ہوں، کیونکہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اب اگر احتجاج کے لیے آپ کا ڈیلیگیشن آج رات جانا ہے، میرا خیال ہے آپ کو معلوم ہے، مجھے پتہ چلا ہے میڈیا کے ذریعے، میری ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی. میں نے اسد قیصر صاحب کو فون کیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے میری ٹیلی فون بات نہیں ہو سکی، میری گور صاحب سے بات ضرور ہوئی تھی. اچھا، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ کے معاملات میں ان کے ساتھ نہ شرکت ہے، نہ کوئی بات چیت ہے، نہ ہی ان کے ساتھ کسی حوالے سے ان کے ساتھ ہماری کوئی مشاورت ہے. احتجاج کے حوالے سے اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو اسد قیصر صاحب کی شاید بات ہوئی ہے. سو گوہر خان نے کنفرم کر دیا آپ کو کہ آج رات ملنے جائیں گے؟ یہ بات مجھے نہیں پتا. حکومت کے لیے نہیں بلکہ ہم بھی احتجاج کے لیے کہہ رہے ہیں. اگر احتجاج کے لیے جب آپ کا ڈیلیگیشن چلا جاتا ہے، ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیونکہ دوسری سائڈ بھی تو پولیٹیکل ہے، تو آئندہ پھر آپ کے جلسوں میں مولانا صاحب کے خلاف نعرے نہیں لگا کریں گے جو لگتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میری اگر ذاتی رائے پوچھی جائے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کسی حوالے سے آپ کی مطابقت نہیں بنتی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، لڑے ہوئے ہیں، اور آج آپ کو کسی کی وہاں ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ نے لارج سکیل میں گفتگو کرنی ہے تو پھر آپ کو لارج سکیل میں سب سے بات کرنی پڑے گی. مگر ایشو یہ ہے یہاں کہ جنہوں نے آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے ان کے ساتھ تو آپ نے بات نہیں کر سکتے. آج آپ 180 سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ہرا کر کے انہوں نے 90-93 پہ لے آئے ہیں، اور وہ جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں وہ پی ڈی ایم اور وہی انہی کی باقیات ہیں. آج سے 1.5 سال پہلے، 2-3-4 مہینے پہلے جو مولانا صاحب کرتے رہے آپ کے لوگوں کے خلاف باتیں، وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، جو آپ کی خواتین کے ساتھ ہوا، جو جرائم ہوئے ہیں، چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی ہے، وہیں کے پی کے میں لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس کے ساری چیزیں مولانا نے تو نہیں تجویز بھیجی نا شعیب شاہین صاحب، تجویز تو آپ ہی کے جناب اسد قیصر صاحب لے کے گئے بقول آپ کے. اب یہ پولیٹیکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی وہ کمیٹی کے سربراہ ہیں. اب اگر انہوں نے کوئی اجازت نامہ لیا ہے احتجاج کی حد تک تو بہرحال وہ اس کو بہتر جسٹیفائی کر پائیں گے. مگر میری ذات سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتا، میرا ذہن اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا چلیں، یہ تو پولیٹیکل ہو گیا. ہمیں بتایا گیا پاکستانی قوم کو امریکہ کے بارے میں ایبسلیوٹلی ناٹ. بالکل، انہوں نے کہا تھا، عمران خان نے کہا، پھر سائفر لہرایا گیا کہ امریکہ نے سازش کی، آج بھی باقی ہے. لیکن آج انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جو الیکشن فراڈ ہوا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، امریکہ اس پر زیادہ زور سے احتجاج کرے. یہ مداخلت نہیں ہے پاکستان کے معاملات میں؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ سیف صاحب نے کس انداز اور کس پیرائے میں کہا. انہوں نے اپنے تئیں یہ کہا ہے کہ جی جمہوریت کا جو چیمپئن بنا پھرتا ہے امریکہ، وہ اس حوالے سے زوردار آواز کیوں نہیں اٹھا رہا. یہ جو کچھ میں ٹی وی میں آپ کے توسط سے میں نے دیکھا ہے، تو ان کا کنٹیکسٹ جو اس میں ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو جمہوریت اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے سب سے بڑے چیمپئن سمجھتے ہیں، ان کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو، جہاں جمہوریت کا تماشا بنایا جائے، وہاں وہ اپنے آواز اٹھائیں. وہ اس کا مطلب آپ یہ امریکہ پر لازم قرار دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں کچھ بھی ہو وہ آواز اٹھائے؟ کوئی کسی کی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی، ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، دنیا میں جہاں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو، کوئی بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، جہاں جمہوریت کو تماشا بنایا جا رہا ہے، جہاں ان کی پامالی ہو رہی ہے، بینگ ممبر آف دی یونائٹڈ نیشنز ہمارے فرائض میں شامل ہے ہم آواز اٹھائیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں انوالومنٹ، انٹرفیرنس انٹو دی ساورینٹی آف دی کنٹری آف پاکستان، ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اندر کی جو مداخلت ہے، دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. اچھا، امریکہ کے بغیر، امریکہ کی آواز اٹھائے بغیر ہم اپنے معاملات خود نہیں حل کر سکتے؟ ہمارا آئین ہے، ہمارا قانون ہے، ہمارے ادارے ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے. کدھر کی ہے مجھے بتائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اپنی سیٹ کی. یہ وہ کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں سپریم کورٹ بھی ہے، ہائی کورٹ بھی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہے، سارے ادارے ہیں. بلکہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر میرا پولنگ اسٹیشن تھا جہاں سے میں جیتا ہوں. اس کا ووٹ دینے والے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے امپلائیز.
پریزیڈنسی کے امپلائیز، ڈپلومیٹک انکلیو میں رہنے والے لوگ، وہاں بھی میں جیتا ہوں. 46 میری یونین کونسل سے تمام سے میں جیتا ہوں الحمدللہ، اور تمام پولنگ اسٹیشن سے 99% میں جیتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ میں 1,05,000 ووٹ لے رہا ہوں. 50,000 ووٹ لینے والے کو آپ نے کہا وہ جیت گیا، میں ہار گیا، اور آپ نے ایک ریٹرننگ افسر 2,300 سے زائد مختلف افراد نے. یہی گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ادارے ہیں، مثلا سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ آج ودرا ہو گیا. اون چودھری کی جیت کا نوٹیفیکیشن ودرا ہو گیا. تینوں سیٹوں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ ریزرو کیا ہے. وہ فیصلہ، ان کا فیصلہ بھی ریزرو تھا ہمارے ساتھ ہی. اچھا چلیں، ہمارا صبح آرگومنٹس ہوئے، شام کو ان کا ورڈکٹ آ گیا، آپ کا بھی آ گیا. میں ابھی ہمارا نہیں آیا، آ جائے گا نا، اللہ کرے آ جائے، جلدی آ جائے. دیکھیں نا، دعائی کر سکتے نہیں آئے گا نا، سیدھی سی بات. جو ریزرو ہوئی ججمنٹ وہ آنی ہے. تو پاکستان کے اپنے اندر کے جو پلیٹ فارم ہیں وہ ضرور آپ کو حل تو دے رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا آ گیا. یہ جو آج بیرسٹر گوہر خان نے بات کی کہ ہماری 180 سیٹیں ہیں، پہلے 150 کہتے رہے، یہ کیلکولیشن کہاں سے پی ٹی آئی نے کی ہے؟ ویری سمپل. جی جی دیکھیں، آپ صرف یہ پہلے سمجھ لیں کہ پولنگ ڈے کو میں آ جاتا ہوں. پولنگ ڈے ہوا، سارا دن گنتی کا عمل شروع ہو گیا. گنتی کے عمل میں 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک پریزائڈنگ آفیسر، ایک اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر. اس کے ساتھ ہوتے ہیں جتنے پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں. پولنگ ایجنٹس کم سے کم بھی ہر حلقے میں 4 سے 5 ضرور ہوتے ہیں. یعنی بات وہی 45 پہ وہاں دستخط کرتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، تمام پولنگ ایجنٹس. اگر کسی ایک پولنگ ایجنٹ کو اعتراض ہو، وہیں وہ اعتراض زبانی بھی کر سکتا ہے، رائٹنگ میں بھی کر سکتا ہے. ایڈمیٹڈلی ہمارے ان تمام جگہوں پہ پولنگ ایجنٹس ریگارڈنگ کہ گنتی غلط ہے، کسی ایک بندے نے اعتراض نہیں کیا. اب جب یہ آ گیا، مثلا میرے حلقے کے 387 ہے، 387 فارم انہوں نے بنا کے دے دیا. 45 آ گیا. وہ آپ کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس تو ہیں اوریجنل، سارے سب کے پاس ہے. اس کی 2 کاپیاں انہوں نے آر او کو دے دی، ایک آر او کے لیے، ایک الیکشن کمیشن کے لیے. ان کو دے دی. اس نے ایک اپنے والا تھیلا کھولنا ہے، اس کے مطابق فیڈ کر کے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ ٹوٹل کتنے. اب آپ کو امید ہے کہ جب ہیں 45 فارم سب کے پاس تو انصاف ہوگا؟ امید تو 100% ہے، اس لیے کہ تو ایک دن کا کام ہے، ایک دن کا کام ہے. آپ نے 45 کو سیدھا کرنا ہے، جمع تفریق کرنی ہے، اور اس کو بتا دینا ہے کہ اتنے بن گئے. چلیں، بہت شکریہ. اس جمع تفریق کو اگر آپ الٹ کر دیں، یعنی 3,000 بندے کے دستخط کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں، اور ایک بندہ ریٹرننگ افسر کہہ دے کہ نہیں جی یہ جو آپ 1 لاکھ والا ہے، پھر ریٹرن فارم میں ڈاکومنٹس ہیں نا، یہ سامنے آئیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب شعیب شاہین صاحب. ناظرین، پی ٹی آئی کا پرسپیکٹیو دے رہے تھے. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مریم اورنگزیب صاحبہ نون لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے روبرو ہوں گی، اور پھر ان کے بعد ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے روبرو ہوں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ. بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو آبویسلی آج پی ٹی آئی نے احتجاج کا دن دے دیا. انہوں نے کہا کہ ہفتے کے روز 12 بجے پورے ملک میں احتجاج ہوگا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس احتجاج کی کال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ احتجاج بالکل ویسے ہی دیکھتی ہوں جیسے 2014 میں ڈی چوک پہ قبریں کھودی گئی تھیں، سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے گئے تھے، جلا دو مار دو، پولیس والوں کے سر پھاڑے گئے تھے، یہ ملک شہر بند کر دوں گا، وہ شہر بند کر دوں گا، 4 حلقے کھلے تو اندر سے کھودا پہاڑ نکلا چوہا. دوسرا میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں جیسے 9 مئی کو پورے ملک کو جلانے، گرانے، سازش کرنے، چاہے وہ جنا ہاؤس ہو، چاہے وہ ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، میٹروز ہوں، 14 کی یادگاروں کو جلا کر ان کو نیچے روندا گیا. یہ وہ جماعت ہے جس کا احتجاج میں صرف مہارت رکھتی ہے. ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے. یہ سیاسی جماعت مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. مطلب وہ سیاسی جماعت ہو سکتی ہے جو ایک ہی الیکشن ہو، ایک ہی الیکشن کمیشن ہو تو کہتی ہے خیبر پختونخوا میں یہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی سب سے بہترین ہے اور شہباز کہتی ہے. پنجاب میں ان حلقوں میں جہاں خود جیتے ہیں وہاں وہی الیکشن کمیشن کا فارم 45 بھی حلال ہے، وہ لیگل ہے، وہ درست ہے، اور جہاں ہارے ہیں وہ فارم 45 بھی جعلی ہیں اور وہاں الیکشن کمیشن کو گالیاں، جلاؤ، گھیراؤ اور احتجاج. مطلب بات یہ ہے کہ اور کبھی کہتے ہیں ہم 180 کی
سیٹیں جیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم 150 جیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم مسلم لیگ نون سے بات نہیں کریں گے. بھائی مسلم لیگ نون نے آپ سے بات کرنے کی بات کی ہے؟ کبھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے. یہ ایک انتشاری مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک 9 مئی کا سازشی مائنڈ سیٹ ہے. انہوں نے ملک میں استحکام آنے ہی نہیں دینا, چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ سیاسی ہو. یہ ایک گروہ ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے وہ شخص جو اس وقت اپنے جرائم کے بنیاد پر جیل میں ہے, اور پروپیگینڈا کے ذریعے, فورن فنڈنگ کے پروپیگینڈا کے ذریعے. مطلب آپ یہ حال دیکھیں, ایک وہی شخص جو کہتا ہے کہ جی ہم غلام نہیں ہیں, میری حکومت گورنمنٹ, میری جو گورنمنٹ ہے وہ امریکہ نے ہٹائی ہے, سازش کی ہے. آج اسی کی جماعت جیل سے کیا پیغام لے کر آ رہی ہے کہ امریکہ کو چاہیے پاکستان کے الیکشنز کے اندر انٹروین کرے. اچھا, ویسے میڈم میں نے یہ واقعی سوال لکھا ہوا تھا, یہ کیا سمجھ آئی آپ کو, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ بھی کہا تھا, پھر جو کنسپیریسی تھی امپورٹ ہوئی تھی, پھر ایکسپورٹ ہوئی تھی, اور آج کہا کہ امریکہ زیادہ زور سے احتجاج کرے. نہیں, امریکہ کا جب کیپٹل ہل ہوا تھا تو پاکستان نے انٹروین کیا تھا, یا عمران خان صاحب نے کب کہا تھا کہ امریکہ انٹروین کرے یا پاکستان انٹروین؟ اپنی اپنی کنٹریز کی سوورنٹیز ہوتی ہیں. آپ نعرے لگاتے رہے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ کے, آپ نعرے لگاتے رہے ہیں, کیونکہ یہ وہی ہے نا جی, مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگاؤ اور مدینہ کی عکس کی گھڑی بیچ دو, خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی. یہ وہی ہے جو کہتے ہیں جی امر بالمعروف سے کہانی شروع کرو, اسلام کو, مذہب کو سیاست میں استعمال کرو, اور خود جو حرکتیں اعمال ہیں ان کا جواب نہیں دے سکتے. مطلب یہ جو کال و فیل میں تضاد ہے, اس کا جو عملی ثبوت اور عملی ایویڈنس ہے وہ ان موصوف کی اپنی شخصیت ہے. اچھا, بنیادی کنٹروورسی تو وہ الیکشن ریزلٹس ہیں. آج انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہماری 70 مزید سیٹیں ہیں جو ہمیں ملنی چاہیے, 180 تک آ گئے. اب اس ڈسپیوٹ کو کون ریزالو کرے گا پھر؟ ڈاکٹر بھائی, میں نے غالباً کل یا پرسوں ٹویٹ کیا تھا, اور ابھی بھی میں نے کہا کہ یہ 180 کہتے ہیں ہم جیتتے ہیں, کبھی 150 کہتے ہیں, کبھی 70 اور بڑھ گئی, کبھی 50 اور کام ہو گئی. میں نے ان کو کہا تھا کہ پنجاب اسمبلی, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور سندھ اسمبلی کی غالباً تقریباً 1055 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی ملا کے. تو میں نے کہا تھا کہ شاید ان کو رات کو یہ خواب بھی آتا ہو کہ ہم 1055 نہیں, ہم 2000 سیٹیں جیتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پوری جتنی سیٹیں ہیں نا وہ ان کی سیٹیں ہوں تو الیکشن فیئر اینڈ فری ہوا. ہمیں تحفظات ہیں خیبر پختونخوا میں, ہمیں تحفظات ہیں پنجاب کے اندر, اور ہمارے تحفظات اس وقت لیگل طریقے سے الیکشن کمیشن کے اندر پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں. ہم جلاؤ گراؤ مار دیں گے, گرا دیں گے, گلا دبوچ لیں گے, پتہ نہیں اوئے سوئے, ہم نے تو نہیں یہ باتیں کی. ہاں, الیکشن ایک لا کے مطابق الیکشن کے تحفظات یہ لیگل فورمز موجود ہیں, آپ ان کو یوٹیلائز کریں, آپ ان کو ایگزاسٹ کریں. پھر اس کے اوپر ایک ٹیئر موجود ہے, پھر اس سب سے اوپر ایک ٹیئر موجود ہے. مطلب ملک کے اندر کوئی انارکی ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ان کی ایک بات ہے وہ غنڈہ گردی ہے, وہ سنتے رہو, ان کی بڑکیں سنتے رہو, ان کی دھمکیاں. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کہہ رہے تھے ہم خیبر پختونخوا کو ڈھاکہ بنائیں گے. مطلب اچھا, آپ چلیں پی ٹی آئی, یاد ہوگا عمران خان صاحب نے یہ بات بولی تھی کہ میں ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا, آپ کو یاد ہے نا, ان کے منہ سے یہ بات نکلی تھی. تو یہ خدا نہ خواستہ یہ وہ گروہ ہے, یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک گروہ ہے جو ملک کے اندر صرف انتشار, فساد, فتنہ اور سیاسی اور معاشی استحکام سے. اچھا, پی ٹی آئی کی اپنی جگہ بات, لیکن مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, آپ کے سب سے بڑے اتحادی, اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب پہ جب مسلم لیگ نون پہ مشکل وقت تھا انہوں نے بڑا ساتھ دیا. وہ کیوں ناراض ہو گئے, اور اتنے ناراض ہو گئے کہ وہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں اپوزیشن پہ بیٹھیں؟ دیکھیں, ہم نے کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس ٹاک کی تھی. اچھا, اور انہوں نے بھی جو اظہار کیا, ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ نے یہ اظہار کیوں کیا. مولانا صاحب میاں صاحب کے بہت پرانے ساتھی ہیں, ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اور ہمارے پی ڈی ایم کے اتحاد کو جس طرح انہوں نے اپوزیشن میں لیڈ کیا وہ ایک مثال ہے, اور ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. جو انہوں نے کہا ہے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. اور وہ دیکھیں, انہوں نے تو نہیں ملک کو جلاؤ گراؤ اور گالم گلوچ, خدا نہ خواستہ مولانا صاحب کی تو یہ طبیعت ہی نہیں ہے. ان کے توقعات ہیں وہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے اسی طرح استعمال کریں گے, اور کچھ کیے بھی ہیں.
تو وہ یہ طریقہ کار ہے. ملک میں ضابطہ ہے, ملک میں قانون ہے, ملک میں ادارے ہیں, ملک کے اندر ایک پورا الیکشن لا ہے جو ان پلے آتا ہے الیکشن کرانے کے لیے بھی اور الیکشن کے بعد بھی. لیکن وہ سیاست جس کا کوئی فوکس عوام کے ریٹائر 4.5 سال کیا کر کے گئے ہیں ملک کے لیے, لیکن فوکس اگر صرف یہ ہو کہ مار دو, جلا دو, گرا دو, اوئے تمہیں نہیں چھوڑوں گا, اوئے تمہارا گلا پکڑوں گا, تو یہی ان کی حرکتیں. تو ان کا احتجاج کی اناؤنسمنٹ. اچھا, آج رات جو اطلاعات ملی ہیں, آج رات پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے جا رہا ہے, تو آپ اس بنتے ہوئے اتحاد کو یا ان کے جو جوائننگ ہینڈز ہے جو ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں احتجاج کے لیے, مسلم لیگ کی کوئی اسٹریٹجی تو ہوگی کہ ایسی پاسبلٹی نہ ہو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ان کا سیاسی جماعتوں کا, مولانا صاحب کا یہ آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے. لیکن جتنا میں مولانا صاحب کو جانتی ہوں اور جتنا میں ان کی بصیرت, ان کی سیاسی بصیرت کا احترام کرتی ہوں, اور جتنا میں ان کا ایک ملک کے لیے محبت اور ملک کے لیے ہمیشہ بہتری کی بات جو اتنا میں نے نزدیک سے ان کو, ان کی سیاست اور ان کی جماعت کی سیاست کو پی ڈی ایم میں دیکھا ہے, مجھے یہ اتحاد ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا, مائی لاسٹ کویسچن, آپ ادھر فیڈرل منسٹر رہی ہیں انفارمیشن کی, ابھی آپ مرکز میں آ رہی ہیں یا صوبہ آپ ریٹین کریں گی؟ دونوں آپ کی نامینیشنز ہیں. آپ ادھر مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ رہیں گی یا ادھر میاں شہباز شریف کے ساتھ بطور وزیر اعظم جب آئیں گے؟ وہ اس کا فیصلہ بھی قیادت کرے گی, میں یہ بات فیصلہ قیادت پہ چھوڑوں. آپ کا چوائس کیا ہے؟ نہیں جی, یہ قبل از وقت ہوگا کہنا. ابھی تو نوٹیفیکیشنز ہوں گے, اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا ظاہر ہے وہ آپ کو بھی پتہ چلے گا, اور جہاں پارٹی سمجھے گی میری ضرورت زیادہ ہے وہیں میرے خیال میں یہ فیصلہ کروں گی. چلیں, بہت شکریہ. مریم اورنگزیب صاحبہ ناظرین ہمارے روبرو تھیں, انہوں نے مسلم لیگ نون کا پرسپیکٹیو دیا ان تمام حالات کے حوالے سے. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما نو منتخب رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے روبرو ہوں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور میں اس لیے ہنس رہا تھا کہ مجھے خوشی ہو رہی تھی آپ نے سیٹ نکالی اور وہ بھی اتنے مارجن سے. اب اگلی بات کرتے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک بات ضرور کی تھی کہ قومی مفاہمت ہوگی تو پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی, لیکن آج پی ٹی آئی نے ہفتے کے روز احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے. آپ کی پارٹی ساتھ دے گی؟ کس چیز کے لیے احتجاج؟ ڈاکٹر صاحبہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں 70 سیٹیں ہمیں اور ملنا چاہیے, وہ کہتے ہیں الیکشن ریگنگ ہوئی ہے. وہ تو جی ہم بھی کہہ رہے ہیں, اور کون سی نئی بات ہے. 2018 میں بھی ہوئی تھی دھاندلی, 2013 میں بھی ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی, اور زیادہ تر جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. تو اس لیے, لیکن ہم آگے بڑھنے میں یقین رکھتے ہیں. ہم اگر اس جھنجٹ میں پڑ جائیں گے تو پھر 5 سال ایک اور پاکستان کے عوام کے لیے 5 سال اور گزر جائیں گے اور ان کے حالات بد سے بدتر ہوں گے. تو اس لیے سیاست جو ہے ایک ذمہ داری کا نام ہے. سیاست اس کا نام نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے آپ سڑکوں پر رہو, آپ مظاہرے کرو, آپ گالم گلوچ کرو. تو پھر عوام سے ہم ووٹ کیوں لیتے ہیں؟ ووٹ لوگ آپ کو اس لیے قطاروں میں کھڑے کے دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے امید بنے, ان کے مسائل کے حل ہوں, ان کے لیے اچھی پالیسیاں ہوں. اس وقت آپ یہ حالات یہ دیکھیں کہ آج بھی تھریٹن کیا ایپٹما میں نے کہ 50% انڈسٹری بند ہو جائے گی. بجلی کی نرخیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پاکستان کی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی بالکل سٹینڈ سٹل پر آ گئی. اور ہم بیٹھ کر اور اپنے ذاتی ایشوز کے اوپر, جو ایشوز ہمارے الیکشن کمیشن حل کر سکتا ہے, ہائی کورٹس حل کر سکتے ہیں, سپریم کورٹس حل کر سکتے ہیں, ہم کیوں الیکشن کے بعد اس ماہزارائی میں جائیں اور سڑکوں کی سیاست کریں؟ ایکچولی پارلیمان کا, ڈاکٹر صاحبہ, پارلیمان کا انہوں نے بھی بائیکاٹ نہیں کیا. عمر ایوب خان کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا, علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے امیدوار نامزد ہو گئے, میاں اسلم اقبال پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہو گئے.
पार्लियामान में असद कैसर साहब भी बैठ रहे हैं, बैरिस्टर गौहर खान भी कह रहे हैं कि हम बैठ रहे हैं, तो वो 24 घंटे बाहर नहीं ठहरेंगे, इस बार पार्लियामेंट में भी बैठेंगे। तो फिर एहतजाज क्यों? जब पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो पार्लियामेंट का इंतजार करें, वहां बहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो अगर उनको मिलता है वो स्लॉट, तो उस पे आकर वो बहस करें, वो अपने दलील दें और कानूनी रास्ता अख्तियार करें। हम जैसे कहते हैं कि कराची में हम समझते हैं कि कराची में जो है वो काफी उसमें बदउनवानियां हुई हैं, इरेगुलरिटीज हुई हैं, बाकी इलाकों में भी हुई हैं। हम अपने चेयरमैन की सीट के लाहौर पे दावा करते हैं कि वहां भी बदउनवानियां हुई हैं और इरेगुलरिटीज हुई हैं, लेकिन हम फिर कानूनी रास्ता लेंगे। अच्छा, इसी एहतजाज वाली जो कॉल है, इसमें एक और एलिमेंट भी आया है, वो कॉल में शामिल करना चाह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी, जमात इस्लामी को भी और भी इत्तेहादियों को। तो ये मजहबी सियासी जमातें क्या फिर इस एहतजाज में इकट्ठी हो रही हैं? देखिए, ये फिर शिकस्त खुर्दा सोच है। मैं इनको शायद वो हम उस तारीख से भी गुजरे हैं जब यही 2/3 अक्सरियत जो एक कुछ लीडरों का ख्वाब था कि हमें इतनी अक्सरियत मिले तो हम ये कर देंगे, तो 1997 में 2/3 अक्सरियत मियां नवाज शरीफ को दी गई, इसी तरीके से जैसे आज मैनिपुलेशन हो रही है या कल इलेक्शन में हुई थी। लेकिन पीपल्स पार्टी 17 सीटों में भी इलेक्शन पार्लियामान में गई और हमने पार्लियामानी सियासत की, और आप देखें कि वो 2/3 अक्सरियत वाली जो जमात है वो 2-2.5 सालों में ढेर हो गई। तो ये आप जब पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आते हैं तो आप मुल्क को उसके तौर तरीके, उसके ज़ाब्ता अखलाक जो है वो आइन के दायरे में होते हैं। प्रोटेस्ट आप जरूर करें, लेकिन आप ऐसे प्रोटेस्ट और इस किस्म की चीज ना करें कि असेंबलियां बनने से पहले ही वो इतनी मुतनाज़ा हो जाए कि फिर मुल्क को और नुकसान हो। नहीं, मुतनाज़ा तो खैर कर दिया गया इलेक्शन को, और एहतजाज भी वो पुरअमन कह रहे हैं। लेकिन आज एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात हुई, बानी पीटीआई खान साहब से मंसूब किया गया बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका पर जोर दें, वो ज़्यादा सख्त रवैया अख्तियार करे, एहतजाज में ज़्यादा जोर डाले। अब पीटीआई अमेरिका से क्या चाह रही है? देखिए, ये एक और यू टर्न है। जब नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो ऐसा साइफर लहरा कर कहा कि अमेरिका हमें निकाल रहा है, और अब वही आप लहरा के आप कोई और पर्चे दिखा रहे हैं कि अब अमेरिका हमारी हिमायत कर रहा है। तो ये जो इस मुल्क का ये अनफॉर्चुनेटली ये अलमिया एक और है कि जो सियासी जमातों के लीडरान हैं वो लुक वेस्ट करते हैं। वो इंस्टेड के आप अपने अंदर मसाइल का हल तलाश करें, जिम्मेदार सोच से मुल्क को आगे लेके जाएं, आप इधर उधर जो है वो आप तलाश करते हैं कि आपके मसाइल कोई और हल करेगा और आपके लिए कोई और रेस्क्यू करेगा आपको, और ये गलत तरीका है। अगर आपको इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो मसाइल अगर इस मुल्क के हैं तो हल भी इस मुल्क में है। अब जब सियासी जमातें आपसे बात करना चाह रही हैं, कोशिश कर रही हैं, तो आप कह रहे हैं उनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका से बात करेंगे। अमेरिका के आप वहां पर जाके इकोनॉमिस्ट में आप अपने जो है वो लिखवाएंगे, आप बेशक लिखें, दिस इज अ फ्री वर्ल्ड, आप बिल्कुल आप लिखें, लेकिन आप अपने जब आपके पास हल है, इस मुल्क में अंदर हल निकल सकता है, और हल सियासत में ही है, सियासी कदरों में है, सियासी ज़ाब्ते अखलाक में है, तो आप उस दायरे में रहकर करें। तो मैं समझती हूँ आप आने वाले कल में आपके लिए भी बेहतर होगा, मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। ये फरमाइए, पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम काबीना में नहीं बैठेंगे, लेकिन ये हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियां आपस में कल भी मिली, आज भी मिल रही हैं। तो जब हुकूमत में नहीं बैठना तो फिर हुकूमत साजी में आप मुशावरत क्यों कर रहे हैं उनके साथ, नून लीग के साथ? देखिए, मुझे नहीं पता कि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसके क्या हैं। इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीसी की मीटिंग के बाद उस पे ये फैसला आया है कि इस वक्त हम जो पोजीशंस हैं, आईनी पोजीशंस पर
پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کرے گی. اور جہاں تک حکومت سازی کا مسئلہ ہے, ہم حکومت سازی میں پی ایم ایل این کی سپورٹ تو کریں گے کہ جیسے ان کی کابینہ آ جائے, ان کے وزیر اعظم آ جائے, لیکن اس وقت ہم اس کابینہ کا اس وقت فی الفور حصہ نہیں بنیں گے. لیکن میں اگین آئی آسک کہ کیا یہ جو آئینی پوزیشنز ہیں, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, پھر صدر کے بارے میں تو خیر اس رات واضح کر دیا گیا کہ آصف علی زرداری صاحب ہی صدر مملکت کے لیے ہوں گے, لیکن یہ کمیٹیاں پھر کیا بات چیت کر رہی ہیں؟ کیا یہی آئینی عہدوں پر کوئی مشاورت ہو رہی ہے کہ کون کہاں پہ پلیس ہوگا, کس کو یہ سیٹ دی جائے گی, اسپیکر کی یا چیئرمین سینٹ کی؟ دیکھیں مجھے obviously یہ ڈیٹیلز نہیں پتا, یہ تو وہی کمیٹیز یا ان کے ممبران آپ کو بتا سکیں گے, لیکن یقیناً ڈائیلاگ جو ہے وہ مختلف لیولز پر ہو رہا ہوگا, اور اس میں یہی آئینی عہدے ہیں, آنے والے سینٹ الیکشنز ہیں, کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں, گورنرز ہیں مختلف صوبوں کے. 2 صوبوں میں آپ کو ہمیں حکومتیں بنانی ہے, ایک بلوچستان ہے جہاں پی ایم ایل این کی یقیناً ضرورت پڑے گی. جہاں تک سندھ کی بات ہے تو وہاں obviously پی ایم ایل این کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو سندھ کا وزیر اعلیٰ کیوں نہیں نامزد ہو رہا؟ بھائی آپ انتظار کریں, اچھی بات ہے, یہ تو جمہوریت ہے کہ آپ پورا پروسیس جو ہے وہ ہو کے مشاورت کا سلسلہ ہو کے جو بہترین کینڈیڈیٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ انتظار اس لیے ہم کریں کہ زیادہ نام ہے یا کوئی ایک ہی نام ہے, بس اسی کے لیے کنسنسس بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اب مجھے اگین وہ ڈیٹیلز نہیں پتا, لیکن ابھی بہت ٹائم ہے, 14 دن ہے ہمارے پاس. جیسے ہی اب پہلے تو اسمبلیوں کو اوتھ لینا ہے, اس کے بعد آپ کے لیڈر آف دا ہاؤس جو ہیں وہ منتخب ہوں گے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے انٹرنل مشاورت کے بعد جب بھی ریڈی ہوگی تو اناؤنس کرے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. ناظرین, پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹیو دے رہی تھیں, ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے لیے ٹائم نکالنے کا. دیگر مہمانوں کا بھی شکریہ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.